बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का और स्पेशली ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने बड़े कम टाइम में एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया। तो आई एम थैंकफुल फॉर ऑल दोज एफर्ट्स। बहुत शुक्रिया। मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा हुआ है। ये एक्चुअली आई एम PhD डॉक्टर और करंटली मैं एज अ मास्टर ट्रेनर काम कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च में। और इसके अलावा कुछ सोशल वर्क्स हमारा मेन मकसद है इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको कोई बीमा पॉलिसी या कोई इस तरह नहीं, जैसा आपका माइंड सेट आपको बताना चाह रहे कि अक्सर लोग जो है वो जॉब में रहते हुए तंग होते हैं और वो चाहते हैं कि हम बिजनेस भी स्टार्ट करें, वो कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम सिर्फ ये जो एफर्ट्स रखी है इस हवाले से है कि हम वो माइंड सेट बनाए जिस माइंड सेट पे इंसान तरक्की करता है। और हम कि जॉब स्टेटस क्या है और बेसिकली बिजनेस स्टेटस क्या है, तो इसी के बारे में टॉक है या इसको हम एक मोटिवेशनल टॉक कह सकते हैं। एक माइंड सेट के लिए टॉक है जिसपे आप कुछ ऐसे पॉइंट्स और हिंट्स मैं बताऊंगा इंशाल्लाह कि जिससे आपको ये आइडिया क्लियर होगा कि जॉब माइंड सेट क्या है और बिजनेस सेट। असल में ये जो एरा चल रहा है एक न्यू एरा, ये बिजनेस एरा है। इससे जो पहले टाइम जो हमने गुजारे, जो हमारे पेरेंट्स हो वो एक बिजनेस माइंडसेट। अब ये इस एरा में आपको बिजनेस की तरफ आना पड़ता है क्योंकि अब वो चांद नहीं रहा जिसमें आपकी जॉब है। और दूसरा कि जॉब वर्सेस बिजनेस कि क्या हम कौन सा अपने करियर कौन सा सेलेक्ट करें। अब आप तो कहेंगे आप खुद जॉब में हैं और आप हमें पढ़ा रहे बिजनेस, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जॉब के साथ होते हुए मैं बिजनेस कर रहा हूँ। सो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट इन माय फील्ड ऑफ जॉब एंड माय फील्ड ऑफ बिजनेस। सो इसी के बारे में है। ये तो मैंने हल्की सी आपके साथ इंट्रोडक्शन की कि आप लोगों को पता हो कि क्या बैकग्राउंड है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट। ये भी सवाल आजकल हर कोई, आपको पता है पैसे के पीछे पागल भी होता है। हर कोई चाहता है कि मेरे पास फाइनेंशियल ग्रोथ हो, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। इसको आप लोगों ने एक पॉजिटिव सेंस के साथ सुनना है, अपना माइंड क्लियर करना है। अब ये समझें कि इस वक्त आप बिल्कुल अपना माइंड एम्प्टी करें कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप सुन के जाए। क्योंकि अगर आपके माइंड का ढक्कन बंद है और आपने अपने जहन में एक सवाल रखा हुआ है तो ये जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ ये आपके माइंड में कभी भी नहीं जाएगा। तो पहले इस कंसेप्ट को समझें और एंड में इंशाल्लाह हम फिर क्वेश्चन आंसर का वो करेंगे। और एक चीज यार, जो कंसेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ इसको पॉजिटिव कंसेप्ट कंसिडर करना, इसको कहीं क्लेश में रिलीजन के साथ और कहीं वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। जो तरीका और जो चीज मैं समझाने रहा हूँ वो कुरान और सुन्नत और एक पॉजिटिव वे में होगा, हलाल कमाई करने का तरीका। पैसा जितना भी हो कम है लेकिन आप ज्यादा कमाए किस तरीके से, हलाल से। तो जो स्ट्रेटेजी और जो चीजें मैं आगे आपका माइंड क्लियर करूंगा वो किसके बारे में, हलाल रूजी कमाने के बारे में। हर कोई चाहता है कि मेरे पास हलाल रिज़्क़ हो। और जो पैसा है ये अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है और इससे आप पॉजिटिविटी फैला सकते हैं। आप इंसानियत की खिदमत कर सकते हो, अपनी कर सकते हो, अपने अहल वयाल की खिदमत। तो इस कंसेप्ट को पहले समझें, एंड पे हम इसका क्वेश्चन आंसर सेशन करें। सो नाउ नेक्स्ट टू मूव द सेशन। अर्निंग मनी, हर कोई चाहते हैं कि मैं पैसा कमाऊं। पैसा कमाने का आसान प्रिंसिपल है कि जो पैसा आप कमाते हैं अपनी लाइफ टाइम में वो डिपेंड करता है दो चीजों पे। 5% आपकी स्ट्रेटेजी, यानी आप उस स्ट्रेटेजी में आपकी एजुकेशन, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी नॉलेज, आपकी मेहनत, चाहे वो मेहनत आप स्मार्ट शक्ल में करते हैं या हार्ड में करते हैं, चाहे वो रिक्शे वाला है और चाहे एक बिग बिजनेसमैन।
उन तमाम पे ये दो स्ट्रेटजी अप्लाई होती है और उनको हम कहते हैं 5% इज योर स्ट्रेटजी, योर स्ट्रगल और 95% इज योर माइंडसेट। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप ओपन क्लियर माइंड के साथ बैठे, आप इस नॉलेज को अपनी तरफ आने दें, जो चीज कंसेप्ट समझा रहे हो उसको अपनी तरफ आने दें, इसके लिए कंफ्यूज ना हो। तो ये क्लियर है। तो मैं अब काम किस पे करने जा रहा हूँ फर्दर, नहीं 95%, 5% आप मेरे से ज्यादा तेज है, मेरे से ज्यादा मेहनती है, मेरे से माशाल्लाह ज्यादा स्मार्ट है, मेरे से ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी डेवलप है, कमी है। अगर आज हम इधर बैठे हुए और सारे मोस्टली जॉब माइंडसेट वाले लोग हैं, तो हमारे पास नहीं है, तो क्या नहीं है हमारे पास 95% माइंडसेट नहीं। हमारा माइंडसेट है जॉब का, हमारा माइंडसेट ही नहीं है पैसा कमाने का। जब हमें कोई कहता है पैसा कमाओ, तो हम क्या करें, यार ज्यादा मेहनत करो, बहुत ज्यादा मेहनत करो, उससे पैसा आएगा। ज्यादा मेहनत करता है रिक्शे वाला, तो क्या रिक्शे वाला अमीर होता है जी? सावल, आर यू एग्री विद मी? क्या रिक्शे वाला ज्यादा अमीर होता है? नहीं। तो जो अमीर बिजनेसमैन आपको नजर आता है उसने काम किया होता है किस पे? 99% पे। तो मैं 5% आप ऑलरेडी कर रहे, सो आई डोंट नीड टू गो ऑन दैट 5%। मेरा मकसद है आपको क्या समझाना? 95%। सो लेट्स गो। हमेशा ये सवाल होता है, अमीर गरीब बेशक अल्लाह का कानून है, उसने सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन हमारे माशरे में जो माइंड सेट है, असल में जो पुअर और रिच है ना, ये और कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट द माइंड सेट, दिस इज जस्ट द माइंड सेट। अगर एक झुग्गी में रहने वाला बंदा है जिसके पास लाइफ के लिए बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, और एक बंदा वो भी एक इंसान है, और एक इंसान ऐसा भी है जो पर डे वो 20 लाख भी स्पेंड करता है और 50 लाख वो कमाता है, वो भी इंसान है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? दोनों मेहनत करते हैं। क्या झुग्गी में रहने वाला इंसान मेहनत नहीं करता? करता है ना, अपनी रिजल्ट कमाने के लिए मेहनत करता है, बल्कि वो तो ज्यादा स्ट्रगल करता है। एक बिजनेसमैन क्या होता है, 5 मिनट के लिए अपने ऑफिस में जाता है, एक मीटिंग करता है और 1 करोड़ की डील फाइनल करके वापस घर आ जाता है। जबकि जुगी वाले बेचारा सुबह से लेकर अगर वो मछली है तो सारा दिन वो मछली पकड़ने में गुजार देता है। अगर वो कोई और काम करे तो समथिंग इज डिफरेंट। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भी कुछ चीजें डिफरेंट है। एक इतनी गुर्बत में जिंदगी गुजार है और दूसरा कितनी अमारत। मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही है? कोई ज्यादा गूंज तो नहीं है? सो दैट इज poor is the poor mindset and rich is the rich mindset. This is a simple formula. तो हम काम किस पे करने जा रहे हैं? माइंडसेट पे काम कर रहे हैं। सो ये द बेस्ट एग्जांपल। और another thing, ये मैं अपनी जो कहानी आपको समझाने जा रहा हूँ, नहीं ये उसके वो कहते हैं ना इक़्तिबास, सारा जो बेसिक चीजें। एक चीज जिंदगी में याद रखिए, इंसान अपनी वर्क और अपनी कदो-कामत और अपनी ग्रोथ से ज्यादा पैसा नहीं कमाता। अगर मेरे पास आज 1 लाख रुपए है ना, तो मैं इस काबिल हूं, एंड दैट्स ट्रू, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको कोई बंदा अमीर नजर आता है ना, तो ये जरूर आपको और कह देगा इसने हराम तरीके से कमाया होगा। इट्स रॉन्ग थिंकिंग। हो सकता है माशरे में, लेकिन हो सकता है कि उस इंसान में आपसे कई अच्छी कैपेबिलिटीज हो, उसके अंदर कई अच्छी चीजें हो, शायद उसका माइंडसेट मनी के बारे में क्लियर हो और आपका नहीं हो। तो दैट इज समथिंग। इंसान अपनी ग्रोथ, अपनी कदकामत, अपनी पर्सनैलिटी, इनसे कभी भी ज्यादा पैसा नहीं कमाता। अगर आज आपके पास जितना पैसा है आप अपनी गिरबान में बिल्कुल क्लियर ट्रू, एक तो हम सच्चे नहीं होते, आपने सच हो कि अपने गिरबान में जान हो कि आज आपके अकाउंट में अगर 1 लाख रुपए है, तो आप अपने आप को टटोलो, आपको एग्जैक्ट यही आंसर मिलेगा कि मैं इस 1 लाख रुपए का क्या हूं, काबिल हूं। लेकिन सच हो, अगर आप झूठ अपने साथ बोलोगे तो फिर आपको ये जवाब नहीं मिलेगा। सो क्लियर? अच्छा, पर्सनल ग्रोथ क्या होता है? ये पूरा एक लेक्चर है, लेकिन अभी हम कहते हैं पर्सनैलिटी ग्रोथ प्लस नॉलेज, दैट्स आर कॉल्ड द पर्सनल ग्रोथ। आपकी पर्सनल नॉलेज, पर्सनल ग्रोथ, पर्सनैलिटी, आपकी लर्निंग, आपकी नॉलेज, आपका बिहेवियर, आपका अखलाक, आपकी दीन के साथ ताल्लुक, अपने अल्लाह के साथ, आपका ईमान सबसे बड़ी चीज है पर्सनल ग्रोथ का। किस पे ईमान? अपने रब पे ईमान। तो ये आपका कभी भी आपकी जो अर्निंग है, यानी आपका पॉकेट कभी भी क्रॉस नहीं करेगा आपकी पर्सनैलिटी से। दे हमेशा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। मैंने जो साइंस के स्टूडेंट बैठे, दे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवर पर्सनल ग्रोथ। यहां तक क्लियर? तो जो आपके जेब में है आप उतनी ही हैं,
ٹھیک ہے، آپ اس سے زیادہ نہیں، لیکن آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، اپنے جیب کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور اپنے پرسنل گروتھ کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ آپ ادھر ہی فکس، ہر 5 سال بعد پورا انسان نیو برتھ ہوتا ہے، ہر 5 سال بعد ہم نئی پیدائش کے ساتھ زندگی، اور وہ کیا ہوتے ہیں، ہمارا ایک ایک مالیکیول، کیمسٹری کے پروفیسر صاحب بیٹھے، ہمارا ایک ایک مالیکیول کمپلیٹلی چینج ہوتا ہے، اس سے 5 سال کے اندر آپ ایک نئی برتھ، ایک نئی ایموشن کے ساتھ، ایک نئی نالج کے ساتھ، ایک نئی پوٹینشیل کے ساتھ پیدا ہو سکتے ہیں۔ سو ناؤ گو ٹو دی نیکسٹ۔ سو ارننگ منی حلال طریقہ سے کام، ٹھیک ہے، پیسہ آپ نے کیسے کمانا ہے، اس کمانے کا طریقہ کوئی بھی آپ کو نہیں سکھائے، نہ اس معاشرے کا استاد سکھائے، نہ میں بھی، کچھ اچھے استاد بھی ہے پروفیسر، وہ فائنینشیل لٹریسی سکھاتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اپنے سبجیکٹ کے اس سے نہیں نکل پاتے، کیونکہ انہوں نے کیمسٹری، فزکس، بایو ختم کر دی، اس بیچارے کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بچوں کو مارکس دلوانے۔ لیکن یہ چیزیں آج کل اور لوگ سکھا رہے ہیں، جس کو کچھ لوگ پازیٹیو سمجھتے، کچھ نیگیٹیو، ہر معاشرے کا اپنا پرسپیکٹیو۔ سو اس تین طریقوں سے پیسہ کمایا، دنیا کے تمام جہاں بھی جس کنٹری میں جاتے، جہاں جاتے، وہاں صرف 3 طریقے ہیں، اور وہ M1 سے شروع ہوتا ہے M3، 3 راستے، آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ 3، اور یہ تینوں حلال طریقے، اس میں حرام طریقہ نہیں، حرام کے لیے کوئی اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں، وہ آپ ویسے بھی کما سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو دس از دا میتھڈ آف، کہ جس میں آپ ٹرو اچھے طریقے سے، جس میں آپ اپنے ایمان خراب نہیں کرتے اور آپ پیسہ کماتے۔ سو ناؤ گو ٹو دی اسٹریٹجی۔ M1 اسٹریٹجی، ہم سب ہیں جاب والے لوگ کہ اپنا ٹائم دے کے پیسہ کماتے ہیں، کیا دیتے ہیں اپنا، اپنی زندگی کے سب سے قیمتی چیز، ٹائم سے دنیا میں کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، اگر آپ کا ٹائم شارٹ ہو جائے نا تو آپ اربوں روپے خرچ کر کے 1 سیکنڈ خرید نہیں سکتے، اگر آپ کا لاسٹ ٹائم ہو نا اس ٹائم آپ کو پتہ ہے۔ سو یہ وہ لوگ ہیں، M1 وہ اسٹریٹجی ہے جو ٹائم دیتے ہیں، یعنی اپنی جاب کرتے ہیں، کسی کے لیے کام کرتے ہیں، اور یہ کوئی غلط نہیں ہے، اٹس ٹرو، یہ طریقہ ہے، کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن یہ دنیا میں کیا ہے، ایک کے پاس ایک پر، پوری دنیا میں یہ 96% لوگ ہیں، دنیا کے 96% لوگ کس مائنڈ سیٹ کے ہیں، جاب مائنڈ سیٹ کے، یہ کہتے ہیں کہ دوسرے کے لیے کام کرو، نوکری کرو اور پیسہ کماؤ، دے آر 96% پیپل، اور مزے کی بات ہے ان کے پاس دنیا کی 1% دولت۔ تو اگر ہم سب جتنی بھی جاب کریں، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، تو ہم لوگ M1 کیٹیگری میں آتے ہیں، اور ہمارے پاس کیا ہے، 1% منی ہے، تو we are the poor people، ہم غریب لوگ ہوتے ہیں، اور اس میں جو بھی ہوگا، کبھی بھی آپ کو جاب میں اگر کوئی امیر آپ کو نظر آئے گا تو اس میں پھر کیا ہوگا، کہیں اور سے پیسے کی انکم ہوگی، ورنہ وہ کیا ہوگا، ایک نارمل زندگی گزارے، چاہے اس کی سیلری لاکھوں میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ ذہن میں ہے، یہ دنیا کے 96% لوگ جاب مائنڈ سیٹ کے، پوری دنیا کی بات میں، صرف پاکستان میں تو 100% ہے، ہم لوگ کو کیا کرتے ہیں، اچھی نوکری ڈھونڈتے ہیں، بری بات نہیں ہے کیونکہ مائنڈ سیٹ ہے۔ دوسرا ہے آپ کے، اچھا M1 میں کیا ہے، اس کی تھوڑی اسٹریٹجی سمجھاؤ۔ یہ سارے کا سارا M1 ہے، سارے کا سارا کیا ہے آپ کے پاس، یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ جو ڈارک زون آپ کو نظر آتا ہے، اس کو کہتے ہیں پور زون، انسان یہاں پہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے جو آپ کا سرکل سارا نظر آ رہا ہے ڈارک کے بعد، یہ ہے جاب زون، انسان اس زون میں رہتا ہے۔ تو غربت اور امارت کے بیچ، غربت اور جاب کے بیچ میں صرف ایک لائن ہوتی ہے، اگر جاب جس دن چھوڑی تو کس لائن میں چلے گئے، ڈارک زون میں چلے گئے، یعنی ایک ریزائن کی بات ہوگی اور آپ کیا ہو جاتے ہیں، ڈارک میں چلے جاتے ہیں۔ ڈارک زون کا مطلب ہے کہ فرسٹریشن بھی ہے اور ٹینشن بھی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، جو آپ چھوڑو گے ایک مہینہ آپ کا جو تنخواہ کا جو بچت ہوگی وہ 1 مہینہ میکسیمم چلتا ہے۔ اچھا اس سے اگلا جو اس کے اوپر یلو لائن اور اس کے بیچ میں جاب زون کے بعد ایک لائن آ رہی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں، فیئر زون، ڈر کا زون، اسٹریس کا زون۔ اس فیئر زون میں یہ جاب والا، آپ دیکھو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں ساری زندگی ایک ہی ادارے میں PN کی بھرتی ہوتے ہیں اور PN وہاں سے ریٹائر ہوتے ہیں، اتنی لمبی زندگی اس جاب والے زون میں اور ڈارک زون کے آسے پاسے میں گزار رہتے ہیں، اور اس کے اوپر ایک زون ہے جس سے انسان بہت ڈرتا ہے، کیونکہ جاب چھوڑوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، غریب ہو جاؤں گا، ڈارک زون میں چلا جاؤں گا۔
تو وہ اس کے اوپر ایک شیلڈ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فیئر زون. انسان کا ڈر جو ڈرتا ہے وہ ساری زندگی اس ایک سرکل میں کمفرٹ زون میں گزارتا ہے. اور اس کے بعد ایک زون آتا ہے فیئر کے بعد ہے. اگر آپ جاب چھوڑتے اور آپ ڈیسیجن لیتے تو آپ فیئر زون کو کراس کرنا پڑتا ہے. آپ کو ٹینشن سے ملاقات ہوگی, پریشانی آئے گی. لیکن نیکسٹ جو زون ہے وہ ہے لرننگ زون, جہاں پہ آپ کیا کرو گے, لرن کرو گے. اور لرننگ کے بعد کیا ہے, گروتھ زون. اگر آپ نے ایک دفعہ جو ڈر کا زون ہے وہ کراس کیا, جاب آپ نے فار ایگزامپل چھوڑ دیا, جاب کے ساتھ ساتھ بزنس شروع کر کے آپ نے کچھ نہ کچھ اپنی گروتھ کی, کیونکہ فیئر زون میں یہ تمام باتیں آتی ہیں, تو آپ جنگ کرو گے کس میں, گروتھ زون میں. تو اس زون سے نکالنے والی انسان کی چیز کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہم یہی اللہ کی ذات, لیکن اللہ کی ذات میں ان لوگوں جن کے ارادے کیا ہو, پختہ ہو. جس بندے کے پاس ڈیسیجن پاور ہو, جس کے پاس اپنے آپ پہ یقین ہو, اپنے اللہ پہ یقین ہو, وہی انسان اس ڈارک زون سے نکال کے اپنے آپ کو کہاں پہنچ جاتا ہے, گروتھ زون میں جاتا ہے. اور گروتھ زون آپ کا میں نے ڈاٹیڈ میں شو کیا, یہ لامتناہی زون ہے, آپ کی گروتھ کی امتحان ہی. آپ اربپتی نہیں بن سکتے, کروڑپتی, اور آپ دنیا میں نام اور پہچان بنا سکتے ہو. لیکن اگر آپ جاب زون میں رہو گے تو آپ غربت کے اتنی قریب رہتے ہیں کہ آپ کی جسٹ ایک ریزائن کی یا ایک غلطی کی بات ہو, یا تو باس آپ کو نکالتے اور جاب زون میں پہن دیتے ہیں, یا آپ خود اپنے آپ کو کیا کر دیتے, پہن دیتے. So this is the simple formula to understand the job zone. Clear? اور اس کو میں اس سے مزید کلیئر, یہ اصل پکچر ہے. This is the real picture. ٹھیک ہے, تو کمفرٹ زون میں آپ ہوتے, یہ پورا جاب, اس میں وہ ڈارک زون نہیں لکھا ہے. یہ کمفرٹ زون سارا جاب ہے, اس کے بعد فیئر زون ہے, اس کے بعد لرننگ زون ہے, اور لرننگ کے بعد کیا ہے, گروتھ زون ہے. اور جب آپ ایک دفعہ گرو کر جاتے ہیں تو مزے کی بات میں آپ کو ایک چیز ادھر سمجھاؤں کہ جو بندہ گروتھ زون میں کب انٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی واپس جاب زون میں نہیں آتا. دنیا کا بزنس مین آج اگر زیرو پہ بھی چلا جائے, غریب سے غریب ہو جائے, کروڑ پہ آ جائے, وہ کبھی بھی جاب نہیں کرے گا. آپ مجھے کہیں کوئی ایگزامپل بتائے, کبھی بھی وہ نہیں آئے گا کس میں, جاب زون میں وہ واپس نہیں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کس سے گزر چکا ہوتا ہے, وہ لرننگ زون سے گزر چکا ہے. اس نے لرن کیا ہوتا ہے, اس نے اپنی اسکل ڈیولپ کیا ہوتا ہے. جاب والے کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی. آج اگر آپ کسی جاب والے کو نکالے گا وہ پھر جاب ڈھونڈنا شروع کرے گا. اس کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کی کیپیسٹی ہوتی, کیونکہ وہ کبھی لرننگ زون میں انٹر ہی نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, ساری زندگی کمفرٹ میں رہتے ہیں. وہ کہیں بھائی ٹھیک ہے, مہینے بعد تنخواہ مل جاتی, لائف گزر گئی, ٹیک اٹ ایزی, رسک ہی نہیں لیتا بھائی. تو یہی تو میں, اور یہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, جسٹ مائنڈ سیٹ ہے. کیونکہ فیئر کا جو زون ہے ہم اس سے اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں کیا ہو جائے, کچھ نہیں ہوتا اللہ کی. پھر ہم مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں اللہ پہ ہمارا یقین ہے. جاب چھوڑ کے تو دیکھ پھر یقین کا پتہ چلتا, جاب کوئی نہیں چھوڑتا. ایک پی این, میرے ساتھ ایسے پی این ہوتے ہیں, میں موٹیویٹ کرتا ہوں بھائی پڑھائی کرو, تھوڑا سا گرو کرو, تھوڑا سا آگے بڑھو. وہ 15,000 کی جاب چھوڑنے کو تیار نہیں. آج کل کے دور میں 15,000 سے کیا ہوگا, کچھ بھی. لیکن وہ کس میں رہے, کمفرٹ زون رہے. اور اس کا کیا ہے, مائنڈ سیٹ ہے 15,000. کوئی 1 لاکھ کما رہے, اس کا مائنڈ سیٹ کس چیز کا ہے, 1 لاکھ کا. حالانکہ ہم دونوں انسان ہیں, وہ میرے سے پرسنالٹی میں زیادہ اچھا ہوگا, زیادہ اس کی قابلیت ہوگی, لیکن مائنڈ سیٹ از دا مین تھنگ. وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. نیکسٹ, اور آپ یہی لڑ پڑھاتے رہتے ہیں. M1 میں آپ کیا کرتے ہیں, ایک ہی کام پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. کبھی آپ ٹائم اور کبھی آپ کیا, پیسہ. کبھی ٹائم اور کبھی پیسہ, اور ایک کام پہ آپ کھڑے ہوتے. کوئی بھی آپ کو آگے تھوڑا سا اس نے کوئی کہیں بھی تھوڑا سا ہلایا یا کوئی افسر مارا آ گیا تو آپ گھر. ٹھیک ہے, ہوتا ہے. کتنے لوگ سالانہ نکلے, گورنمنٹ نے کتنے لوگوں کو باہر کیا, اور گورنمنٹ جاب تو بڑی بات ہے, لوگ تو پرائیویٹ جاب کرتے ہیں. تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں جاب کے مخالف نہیں ہوں, میں مائنڈ سیٹ کے خلاف ہوں. ایسا مائنڈ سیٹ آپ کا جاب مائنڈ سیٹ نہیں ہوا. جاب کرے لیکن اپنا مائنڈ سیٹ رکھ کے کیا کرنے کا, بزنس کا. اچھا, یہ کلیئر, M1 کی سمجھ آ گئی؟ یس سر. دوسرا ہے M2 اسٹریٹجی. واٹ از M2 اسٹریٹجی؟ یہ وہ لوگ کے دنیا میں دے انویسٹ منی اینڈ ارن منی. اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کیا کماتے ہیں, پیسہ کماتے ہیں. اور اگر آپ کا حلال پیسہ ہے تو آپ انویسٹ کرو گے, آپ کو اس کا ریٹرن آئے گا. اگر حرام پیسہ انویسٹ کرو گے وہ کوئی نہ کوئی آپ سے کیا کر لے گا, وہ بھی آپ سے کھا جائے گا.
تو یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ یہ حلال کا کنسپٹ ہے. اچھا یہ دنیا میں کیا ہے 3% لوگ ہیں اور ان کے پاس دنیا کی جو دولت ہے وہ صرف اور صرف کتنی ہے 3%. تو یہ سمپل ہے, یہ 3% پاپولیشن ہے دنیا میں اور ان کے پاس, تو یہ M1 سے 1000 گنا یہ بھی بہتر ہے یہ. اور اس میں کون لوگ آتے ہیں؟ یہ کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو آلریڈی جاب کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں, لیکن اس انویسٹمنٹ میں بڑا کیئرفل رہنا پڑتا ہے کیونکہ اپنا ایمان آپ نے نہیں خراب کرنا, سود اور اس طرح کی چیزوں میں اور فوریکس اور جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں وہ آپ نے نہیں, کیونکہ وہ پھر ہم کیونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہونا چاہیے, تو ہمیں پھر حلال جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہیے اور حلال طریقے سے پیسہ کمانا. تو اگر ادھر بھی آپ تھوڑے سے پھسل گئے تو پھر آپ کس میں چلے جائیں گے M1, اس اسٹریٹجی میں آپ چلے جائیں M1. تو یہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں. اس کے بعد ہے M3 strategy, one of the successful strategy of this world. دنیا میں جتنی بھی کامیاب بزنس مین ہیں, جتنی بھی ڈیولپ مائنڈ کے لوگ ہیں, جن کا مائنڈ گرو کر چکا ہوتا ہے, وہ M3 میں اپنے آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ they multiply their time to earn money. اپنے ٹائم کو ملٹیپلائی کرتے ہیں. کیسے ملٹیپلائی کرتے ہیں؟ یہ جو ڈائیگرام ہے, اور وہ they multiply money or they multiply time. How they multiply time? By multiple sources. یہ ایک سورس کبھی بھی نہیں رکھتا. ان کے پاس ارننگ کے کیا ہوتے ہیں ملٹیپل. جاب والا کیوں غریب رہتا ہے؟ اس بیچارے کے پاس ایک ہی کیا ہوتی ہے سورس آف انکم ہوتا ہے, چاہے وہ 10 لاکھ کی 10 کروڑ کی تنخواہ ملے, لیکن اگر اس کے پاس سورس آف انکم 1 ہے تو وہ غربت کی زندگی گزارے, وہ غریب مائنڈ کے ساتھ جیے گا اور وہ سٹریس اور ٹینشن میں رہے گا کہ میں کسی کو غریب. یہ سب سے بڑی یہ تو خرابی ہے نا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ پہ یقین ہے, لیکن اللہ پہ یقین ہوتے ہوئے بھی جاب میں ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ یہی ڈر ہے جو جاب کی سب سے بڑی خرابی ہے. اور جو جاب جو بزنس مائنڈ سیٹ کا ہوتا ہے اس کا ڈر کا لیول کم ہوتا ہے. ویسے تو انسان لائف میں ڈرتا ہی ہے, اور نہیں تو انسان اپنی بیوی سے تو ڈرتا ہی ہے. تو کوئی بات. اچھا یہ لوگ کیا ہے, they are 96% money اگر ان کے پاس دنیا کی 96% دولت ہے, اور یہ دنیا میں مزے کی بات ہے اس مائنڈ سیٹ کے جو لوگ ہیں وہ صرف 1%, یہ زیادہ لوگ نہیں ہیں. یعنی جو اپنی منی کو ملٹیپلائی کرتے ہیں, اپنے ٹائم کو ملٹیپلائی کرتے ہیں بائی ملٹیپل سورس آف انکم, یہ دنیا میں صرف 1%. تو میں صرف یہاں پہ آپ لوگوں کو یہی بتانے لگا کہ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرے. اپنا مائنڈ کم از کم سوچنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جاب کریں, جاب کے ساتھ آپ روز سوچے یار میں کیسے ملٹیپل سورس آف انکم کریٹ کر سکتا ہوں, کہاں سے میں ملٹیپل سورس آف انکم کریٹ کر سکتا ہوں. پھر آپ مجھے بتائیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں. تو یہ وہ ہے, this is called M3 strategy and this is one of the successful strategy. آپ حلال طریقے سے 1000 طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں. اور اس کے لیے بڑی زبردست جو پکچر ہے, یہ ملٹیپل سورس آپ کی ایگزامپل, ٹھیک ہے. میں اس کو تھوڑا سا جلدی ہائٹ کروں گا, اس کے ریزن ہے کیونکہ آرگنائزرز پلیز ایک پیج ان سب میں ڈسٹریبیوٹ کریں, 2 پیجز, ٹھیک. پھر میں ان سے اچھا M3 اسٹریٹجی, اس کی مثال جو میں نے کہا کبھی یہ کام نہ کرے, اس کی ایک آسان کہ ڈونٹ پٹ آل ایگز ان ون باسکٹ, ون بوفے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ تمام کے تمام ایگز جو ہے وہ ایک باسکٹ میں نہ رکھیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں, اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جس نے سارے ایگز ایک ہی باسکٹ میں رکھے, اس کے سر پہ گر رہے. جو میڈم کریے ہے وہ کیا, اس کے پاس وہ ایگز ہے لیکن ملٹی باسکٹ ہے. یہ جو ملٹی ملینئر آپ کو نظر آتے ہیں جو پیسہ کماتے ہیں, یہ کس طریقے سے پیسہ کماتے ہیں؟ ملٹیپل سورس آتے ہیں. یہ اپنے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ایک میں نہیں رکھتے, they have multiple source of income. clear? so یہ بیسک کنسپٹ ہے. اب اس پکچر سے تو شاید آپ کو یہ M3 کی سمجھ آ چکی ہو. یہ نہیں کرنا. ملٹیپل سورس کئی ہو سکتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی آپ اس میں آپ سے میں لکھواؤں گا کہ بھئی آپ لکھو. فار ایگزامپل آپ سب کے پاس زیادہ پیسہ نہیں, آپ سب جاب مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں موسٹلی. تو آپ مجھے بتاؤ کہ ہر بندے کی ایک ضرورت بھی ہے, ایک ڈیمانڈ بھی ہے, اس کے لیے آپ کیا ملٹیپل سورس آف انکم کر سکتے ہیں. تو وہ ابھی اینڈ پہ کرتے ہیں. دس از اے سمری.
یہ وہ سمری تھا جو میں نے سمجھا M1 M2 M3 یہ وہ اسٹریٹجی ہے جس کے بیس پہ آپ اپنے آپ کو غربت کی لائن سے اٹھا کے اپنے آپ کو امیر کر سکتے. اور امیر ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ ہمارا مذہب ہمارا جو اللہ کا کنسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ مسلمان کو کسی کے اتنا کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے جو لینے والے ہاتھ سے. تو اوپر والا ہاتھ کے نیچے سے 1000 گنا بہتر ہے. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ پیسہ کمانے میں کوئی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ کیا ہو حلال اور اسلامی اصولوں کے مطابق. اگر اس سے ہٹ کے ہو تو میں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ آپ اس کو کریں, کیونکہ میرا مقصد کیا ہے حلال طریقے سے ارننگ کے اسٹریٹجیز کو سمجھانا. کلیئر؟ اور مائنڈ سیٹ چینج کرنے سے اگر میں یہاں سے یہاں آ سکتا ہوں تو آپ لوگ ڈیولپ نہیں کر سکتے. سو دس از می, اگر آپ اپنا مائنڈ سیٹ چینج کریں تو آپ زندگی میں جو بھی ہے, آپ ایک کلرک ایک پی این اے ڈزنٹ میٹر, آپ بھی کل دینے والا ہاتھ بن سکتے ہیں لیکن کرے تو صحیح ہے. ٹھیک ہے؟ اور آخر میں تھینکس. اور میں یہ بکس ریکمینڈ کرتا ہوں آپ لوگوں کو. میں نے آلریڈی یہ 2 بکس کی. تیسرا پازیٹیوٹی ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ, اس کے ساتھ میں ہمیشہ ایڈ کرتا ہوں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ. جو مثبت سوچ ہے, مثبت آپ کا بیہیویئر ہے. اور ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ آپ کا پازیٹیو اخلاق. اور اسلام تو 50% فوکس کر رہا ہے کس پہ؟ اچھے اخلاق پہ. تو یہ اس میں آپ کو اچھے اخلاق کے طریقے بتائے جاتے ہیں. 3 بکس میں ریکمینڈ کرتا ہوں لیکن ابھی ختم نہیں ہوا.